अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद भी मुज़ाकराती अमल बज़ाहिर जारी नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशें अभी तक मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही हैं। एहतजाज की सियासत के लिए जाने जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती टेबल पर बरा जमान तो है, लेकिन साथ ही 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान भी कर चुकी है। मुज़ाकराती अमल के बावजूद मुल्क में एक बार फिर एहतजाज की सियासत का माहौल बनता रहा है। 8 फरवरी को ना सिर्फ पीटीआई एहतजाज करने जा रही है, बल्कि अब तो नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ भी कहते हैं कि वो भी 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। एक तरफ तो मुज़ाकराती अमल डेड लॉक का शिकार नजर आ रहा है, तो दूसरी जानिब सीनियर सियासी रहनुमा भी अब मुसलसल ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि असल मुज़ाकरात तो कहीं और ही हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद पीटीआई की जानिब से बार बार मुज़ाकराती अमल को जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर कहते हैं कि बानी को सजा मिलने के बावजूद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल तो जारी रखा हुआ है, लेकिन इसकी सजा के खिलाफ अपील के मामले पर एक बार फिर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। पीटीआई इस फैसले को जल्द चैलेंज करके इस पर फौरी समाअत चाहती है, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ है कि अपील अपने नंबर पर ही लगेगी। ये अब तय हो जाना चाहिए कि जिसकी अपील जब आएगी तब लगाई जाएगी, जब सारों की बारी निमट जाएगी, जो ऑलरेडी पेंडिंग अपील है तब ये अपील लगाई जाएगी। पहला तब ये हम मुतालबा में रखता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। ताहम पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिलने के मामले पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर उनको अदालतों से रिलीफ मिलता है तो हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद एक नए फेज में दाखिल हो चुका है। पीटीआई ने इस फैसले को चैलेंज करना है, 8 फरवरी को एहतजाज करना है और इस सब के साथ साथ मुज़ाकराती अमल भी जारी रखना है। ऐसे में हुकूमती कमेटी के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इन सब मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इजाज़ुल हक साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आप मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं और आपने देखा कि ये बड़े बहुत इशूज़ हुए, डेडलॉक का शिकार हुए, फिर बानी पीटीआई से मुलाकात का इशू बन गया, अब फाइनली आप लोगों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन फिर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आ जाता है। तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे या नहीं? नहीं, मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। ये बात पहले से भी हर एक किसी को मालूम थी, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, और इसका जिक्र भी 2-3 मरतबा हुआ है कि जो केसेस हैं वो अपनी जगह चलते रहेंगे और जो मुज़ाकरात हैं वो अपनी जगह चलते रहेंगे। इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है। लाजमी बात है कि थोड़ा सा उनमें जज्बाती तौर पर इसके फ़ैसले के बाद कुछ इमोशंस तो होते हैं, वो सामने आए हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि गुफ्तगू आगे चलनी चाहिए और मुज़ाकरात जो है उनमें तातुल नहीं आना चाहिए। सही सर, मुज़ाकरात में आप कहते हैं तातुल नहीं आना चाहिए और वो बार बार कह रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन जो है वो बना देनी चाहिए। आपको लगता है कि क्या गवर्नमेंट उनकी ये बात मानेगी? देखिए, गवर्नमेंट ने एक सब कमेटी बनाई है, उसका इजलास होगा, उसमें लॉ मिनिस्टर को भी उन्होंने कहा है कि वो बैठेंगे और वो देखेंगे इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं। 2 चीज़ें हैं उसके अंदर। एक आपने देखा होगा, ये जो आपके सामने मसवदा आया होगा जो उन्होंने चार्टर और डिमांड्स दिया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ कर तय करेगी कि जुडिशल कमीशन में कौन से जजेस होने चाहिए। तो ये जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस को कि जुडिशल कमीशन बनाए, तो आप डिक्टेट नहीं करते कि जी ये फ़लाँ होना चाहिए, फ़लाँ होना चाहिए, उनकी स्वाबदीद है। तो एक तो ये बात है, इस पर गौर करें लीगली। मेरे अपने नज़दीक में सोच रहा था। दूसरा ये कि जो केसेस सब जुडिस हैं और अदालतों में चल रहे हैं, क्या उसके ऊपर कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता? देखिए, किसी इवेंट पे तो बन सकता है ना, जैसे कि एक पनामा पे कमीशन बना, क्योंकि वो पहले से केस चल नहीं रहा था। लेकिन इस पे तो 9 मई के केसेस भी चल रहे हैं, कईयों में सज़ा भी हो गई है, कईयों में होने वाली है। इसी तरह से 26 नवंबर का जो है उसके भी केसेस चल रहे हैं। तो उन केसेस के ऊपर अदालत के ऊपर एक और अदालत बनाना, क्या ये कानूनी तौर पर हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये सारी चीज़ें सब कमेटी में जब डिस्कस होंगी, उनके ख़त का जवाब दिया जाएगा, उसमें ये सारी कानूनी पहलू भी लाए जाएंगे, फिर अगली मीटिंग जो है उसके बाद होगी। सही सर, आपको भी आपकी नॉलेज में होगा कि सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने बड़ा प्रोमिनेंटली कहा कि जी ये फ्रंट डोर से मुज़ाकरात करें या बैक डोर से करें। तो हुकूमत क्या इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि पीटीआई वाले बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे हैं?
دیکھیں بیک ڈور مذاکرات تو ہر وقت چلتے رہتے ہیں کسی نہ کسی اینگل سے. صحیح. جو رزلٹ نکلے گا وہ فرنٹ ڈور سے ہی نکلے گا. صحیح. اور چاہے بیک ڈور مذاکرات بھی ہوتے رہیں گے لیکن جو بھی حتمی چیز ہوگی نا جو سامنے آئے گی وہ اسی مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے آئے گی. ملاقاتیں جہاں بھی ہوتی رہے میں تو سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. اگر برف پگھلے ملاقاتیں ہوں ان کو بھی تھوڑی سی معلوم ہو کہ جی ہم نے اب آگے مذاکرات کے ذریعے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے اور لڑائی مار کٹائی کو ختم کرنا ہے ملک کی خاطر, ملک کی اکانومی کی خاطر, ملک میں لا اینڈ آرڈر کی خاطر, ٹیررزم کو کرب کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جب سمجھ آ جائیں گی تو میرا خیال ہے معاملات آگے صحیح طریقے سے چلیں گے. تو یہ کہنا درست ہوگا کہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں جو ان کا ایک حکم آئے گا وہ حکومت کو ماننا پڑے گا, یہی مطلب ہے؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. حکومت اپنی رائے رکھتی ہے. بیک ڈور مذاکرات بیک ڈور مذاکرات تو آج سے نہیں ہو رہے. جی. بیک ڈور مذاکرات تو کئی لوگوں کا رابطہ ہے, ملتے بھی رہتے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیں ہاں یہ بات ہے کہ جو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خان صاحب نے کہا تھا بڑی خوشائند ہے. صحیح. پھر اس کے بعد تھوڑا سا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے تھا. صحیح. کہ آپ اس کو خوشائند کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے کو آگے بھی لے کر چلیں, نہ کہ آپ اپنے جو بھی آپ کا ٹویٹر کا ہینڈل استعمال کر رہا ہے اس کے ذریعے پھر آپ کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. یہ تضاد جو ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا. صحیح. سر بشرا بی بی کی سزا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ میں؟ دیکھیں یہ قانونی چیزیں ہیں, میں قانون دان تو ہوں نہیں. سیاسی طور پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ بھائی کیسے دیکھتے ہیں کیسے نہیں دیکھتے ہیں. یہ 190 ملین کا جو ہے پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کیس کو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے لیگلی لڑنے کے نا یہ پولیٹیکلی لڑا گیا. صحیح. تو پولیٹیکلی یعنی کہ ٹی وی کے اوپر روز بحث ہو رہی ہے, اب یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. صحیح. تو بجائے اس کے کہ اس کے قانونی پہلوؤں کو دیکھنا, جس طرح حکومت کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یا قانونی طور پر جس نے بھی کیس کیا تھا 100 سے زیادہ انہوں نے گواہ پیش کیے ہیں, مطلب 1.5 سال تک کیس چل رہا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس پہ کیس تھا انہوں نے کوئی گواہ پیش نہیں کیا. صحیح. کوئی کاغذ پیش نہیں کیا. سر وہ دراصل یہ کہا چاہتے ہیں نا کہ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہے اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, تو اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو پھر بشرا بی بی کو امپلیکیٹ کرنا یا اس کیس کے اندر سزا دینا کچھ صحیح نہیں لگا, اس لیے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی تھی. نہیں تو میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے. بشرا بی بی اتنا بڑا جلوس لے کر آئی ہیں وہاں سے پشاور سے, اس کو لیڈ کر کے, اور جب ساری پارٹی کہہ رہی تھی کہ اس کو سنجانی لے کے جاؤ تو ان کے کہنے پہ وہ لے کر گئے اس کو ڈی چوک پہ, اور پھر اس زون میں جس زون میں سپریم کورٹ نے منع کیا تھا یا کورٹس نے منع کیا تھا کہ نہیں لے کر جانا. تو پالیٹکس میں آنا, اور کیا ہوتا ہے پالیٹکس میں آنا, مطلب کہ جب آپ نمائندگی کر رہی ہیں, خان صاحب کی نمائندگی کر رہی ہیں, پارٹی کی میٹنگ کی سربراہی کر رہی ہیں اور پھر اس میں تیاری میں آپ ملوث ہیں. میں نہیں سمجھتا انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, اور ماضی میں کلثوم نواز صاحبہ اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ وہ بھی جب ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی وہ لوگ بھی سامنے آئے, تو اسی وجہ سے شاید ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ ان کو بجائے جیل میں ان کو ہاؤس اریسٹ رکھیں, بس میں یہی کہہ سکتا ہوں اس پہ. صحیح. اور سر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان چوتھی یہ جو ملاقات ہے یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں 7 ورکنگ ڈیز کہا تھا. 7 ورکنگ ڈیز کا مطلب ہے کہ جمعے کو پہلا ورکنگ ڈے تھا اور منڈے کو دوسرا ورکنگ ڈے ہوگا. صحیح. اور پھر اسی کے دوران جب 7 ورکنگ ڈیز پورے ہوں گے اس سے پہلے ان کو جواب دے دیا جائے گا. اس جواب بلکہ میٹنگ میں جواب دیا جائے گا میرا خیال ہے, پہلے نہیں بھیجا جائے گا. تو پھر انہیں بتایا جائے گا, یہ اسپیکر کی صوابدید پہ چھوڑ دیا ہے کہ جب وہ دیکھ لیں گے کہ جواب تیار ہو گیا پھر وہ دونوں اطراف میں بات کرنے کے بعد میٹنگ کی ڈیٹ کا تعین کریں گے. صحیح. سر ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ وہ حکومت اور یہ جو اپوزیشن ہے اس کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آگے بڑھ پائے گی اگر خدا نخواستہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے؟ نہیں, دیکھیں مذاکرات آخر کار جب بھی فیصلہ ہوگا مذاکرات کے ذریعے ہی ہوگا, اور تو کوئی طریقہ مجھے تو نظر آ نہیں رہا. مذاکرات سے میرا یہ مطلب ہے کہ اگر ماضی کو سامنے رکھیں تو نواز شریف کے مذاکرات کے ذریعے معاملات طے ہوئے, محترمہ بے نظیر کے مذاکرات کے ذریعے معاملات طے ہوئے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ.
تو یہ بھی جب حتمی کوئی بھی فیصلہ ہوگا مذاکرات کے ذریعے ہی ہوگا. صحیح. اور تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ کوئی ریولوشن آ جائے گا یا کوئی حکومت کو ٹاپل ہو جائے گی. ہر دفعہ یہ لانگ مارچ کر کے یہ کہتے ہیں جی اس دفعہ حکومت ختم ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ آپ وہ راستہ دیکھیں, تھوڑا سا مطلب صبر تحمل کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے سے بالاتر ہو کر ملک کی خاطر آگے چلنے کے لیے سوچیں. صحیح. اور سر ابھی جیسے آپ مذاکرات کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا محترمہ مریم نواز صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ مذاکرات کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دونوں اطراف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں. ہر کسی کو اپنے اپنے نیریٹو کی اپنی اپنی پولیٹکس کی بھی فکر ہے. تو اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے نیریٹو کو بھی قائم رکھیں اور اپنا وہ دلیری والا بھی معاملہ سامنے رکھیں کہ جی ہم تو کوئی خوف نہیں ہے, ہم تو جیل میں کئی سال تک رہ سکتے ہیں. اور دوسری طرف وہ چاہ رہے ہیں کہ بات چیت بھی ہو جائے اور معاملات بھی طے ہو جائیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جناب ان حالات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. نہ یہ پی ایم ایل این کے مفاد میں ہے, نہ یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے کہ اگر ملک کو کوئی نقصان ہو رہا ہے, ملک کے اندر اگر ہم آہنگی نہیں ہے, ملک کے اندر اگر کوئی امن نہیں ہے, تو نہ ان کا فائدہ ہے, نہ حکومت کا فائدہ ہے, نہ کسی اور جماعت کا فائدہ ہے. تو اس معاملے میں اپنے سے بالاتر ہو کر سوچیں. کافی ہو گیا, 1.5 سال کے قریب سے یہ محاذرہ ہی شروع ہے, اس کو کہیں نہ کہیں جا کر تو ختم کرنا ہے. صحیح. سر آپ ختم کرنے کی بات کریں, لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے, اور میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی ان کی بات کو سیکنڈ کر دیا ہے. اب آپ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ دوبارہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی بات نہیں, یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں چیزیں. مطلب اب ان کا اگر خواہش ہے احتجاج کرنے کی تو وہ احتجاج کر لیں. ان کی خواہش تھی کہ ریمیٹنسز بند ہو جائیں گی, ان کی خواہش تھی کہ باہر سے کوئی پیسے نہیں بھیجے گا, وہ بلکہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 ماہ بعد ایک اثر آئے گا نا. ابھی نہیں, اثر ہر مہینے آتا ہے. ہر مہینے کے آخر میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے پیسے ہمارے لوگوں نے بھیجے ہیں پاکستان اور کتنے پیسے نہیں آئے. 3 ماہ کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. لوگ, میرا نہیں خیال کہ ایسی کالیں دینی چاہیے جس کا اثر نہ ہو کہ بس سول نافرمانی کر دو, بل نہ دو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. یہ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ابھی سے نہیں, کب بہت پہلے سے. پہیہ جام کر دو, دوسری طرف بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے اور ادھر پہیے جام ہو رہے ہوتے ہیں, ہڑتالیں ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. سر مولانا صاحب نے کہا کہ جو حکومت ہے یہ نااہل لوگوں کے پاس ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ حکومتیں ہمیشہ نااہل لوگوں کے پاس ہی رہی ہیں. صحیح. لیکن ملک چلتا رہتا ہے. صحیح. اب جو حکومت میں نہیں ہوگا وہ یہی کہے گا کہ نااہل لوگوں کے. میں بھی حکومت میں نہیں ہوں, میں بھی شاید کہہ دوں کہ یہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہے. لیکن دیکھیں, جو یہ کہتے ہیں آ کے بار بار کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا, فلاں نے نہیں رابطہ کیا, لیکن دیکھیں اکانومی میں کچھ تھوڑا بہت ابھی سانس تو آنا شروع ہوا ہے نا. اس کو اب چلنا شروع کرے گی, پھر بھاگنا شروع کرے گی. تو ہمیں سب کو سپورٹ دینی چاہیے اس چیز کو, صحیح, بجائے یہ کہنے کہ جی کہ بس سارے نااہل ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ٹھیک ہے, جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ کس طریقے سے ہو سکے. سر آپ کی گفتگو سے تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ آپ ہر چیز کو لے کے بہت پازیٹیو ہیں, لیکن کل یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی ایک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے, کیا اس کا اثر پاکستان پہ ہوگا؟ دیکھیں, مجھے بھی بلایا ہوا تھا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں. میں اتنا خرچہ کر کے نہیں جا رہا کہ وہاں 1 لاکھ لوگوں میں بیٹھ جاؤں گا تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. صحیح. تو اس سے بہت لوگ ایکسائٹیڈ ہیں. ہر ایونٹ سے پہلے جب کبھی کہیں ہوپ لگی ہوتی نا, تو اس ایونٹ سے پہلے انسان کہتا ہے کہ جی آج جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے 126 دن کی جب ہڑتال ہوئی, وہ دھرنا ہوا, اس میں امپائر کی انگلی کو دیکھتے رہ گئے, 126 دن نہیں آئی. پھر جب بھی لانگ مارچ ہوئی اس میں کہا جی یہ جب ختم ہوگی تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو کیوں جو اپوزیشن ہوتی ہے نا وہ بھی کسی نہ کسی امید پہ ہی چل رہی ہوتی ہے نا. اب انہوں نے ٹرمپ کے اوپر امیدیں لگا رہی ہیں, بجائے اللہ کی رسی کو پکڑنے کے آپ ٹرمپ کی رسی کو پکڑ لیں. اب ٹرمپ نے کیا کرنا ہے بیچارے نے آ کے؟ سر وہ ماضی میں ہم نے دیکھا نا, امریکہ کا بڑا کردار رہا, بہت کردار رہا. اگر ویسا کردار ٹرمپ ادا کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اچھا ہوگا, جیسے کونڈولیزا رائس نے کیا. لیکن سر اگر ٹرمپ صاحب کوئی احکامات جاری کر دیتے ہیں محترم عمران خان صاحب کے حوالے سے, تو پھر حکومت کیا کرے گی؟
نہیں کیا کیا احکامات دے سکتے ہیں؟ جیسے ان کی رہائی کا کہہ دیں کہ جی رہا کریں. زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں آپ رہا کر دیں، میں ان کو امریکہ لے کے جا رہا ہوں. صحیح. یہ تو کہہ سکتے ہیں وہ، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے رہا بھی کرو اور وزیر اعظم بنا دو. صحیح صحیح. مطلب کہ کیا وہ پاکستان کی عدالتوں سے برعکس کہیں گے جی کہ یہ کر دیں آپ؟ صحیح. دیکھیں نا، انہوں نے بھی قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی وہ ڈکٹیٹر تو نہیں ہے جو ٹرمپ ہے وہ کہے گا جی نہیں میں ڈکٹیشن دے رہا ہوں آپ یہ کر دیں. اور پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، کوئی آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ 225 ملین لوگوں کا ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ ہے. صحیح. تو اس کو ایسے ڈکٹیشن دینا میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہوگا، لیکن وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں جو انہیں کرنا بھی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. صحیح سر. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بیٹھک رکھی اپوزیشن اتحادیوں کی، اس میں آپ نہیں تھے، آپ کو بلایا نہیں، آپ گئے نہیں. نہیں مجھے بلایا نہیں ہے، شاید تو چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے اور ہمارا تعلق آج سے نہیں ہے، بہت بچپن سے ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے مجھے بلاتے تو میں ضرور جاتا. میں ان سے ملوں گا بھی اگلے چند دنوں میں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا لائے عمل وہ اختیار کر رہے ہیں، کون سی اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں، کیا آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ملیحہ لودھی صاحبہ، اور ان سے پوچھیں گے کہ کل جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ ہے اس کے بعد پاکستانی سیاست پر کیا اثر پڑنے والا ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی. میم بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو میم. میم آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کل جو ہے امریکہ میں ایک بڑا اہم دن ہے جس کو پاکستان بھی ایک طرح سے اہم دن سمجھ رہا ہے، پی ٹی آئی کی اگر خاص طور پہ بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا انفلوئنس پاکستان پہ ہونے والا ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ پاکستان امریکہ کی اس وقت خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے. وہ تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں صدر بائیڈن کے جو 4 سال گزرے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک چوراہے پہ کھڑے رہے اور وہیں رہے، آگے نہیں گئے. توقع تھی کہ کسی قسم کی ری سیٹ ہوگی، ری ڈیفائن ہوں گے تعلقات، ان کو نئے سرے سے ایک نئے پیمانے پہ ان کو اسٹرکچر کیا جائے گا، مگر وہ نہیں ہوا. یہاں تک کہ امریکہ کا جو وزیر خارجہ اس وقت تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں 4 سال میں پاکستان کا دورہ کیا. تو تعلقات تو اس موڑ پہ اس وقت ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا کیا رویہ ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. ان کی ترجیحات میں چین ہے، یوکرین کی جنگ ہے، غازہ کا اس وقت جو سیز فائر شروع ہوا ہے وہ ہے، اس کے علاوہ یورپ ہے. تو ہم اس حوالے سے ٹاپ فارن پالیسی پرائرٹیز میں نہیں ہے. صحیح. میم اگر ہم کمپیریزن کریں جو بائیڈن کا اور ٹرمپ کا تو اس کمپیریزن میں آپ کس کو بہتر دیکھتی ہیں؟ میرا تو خیال ہے کوئی بھی بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کے جو بائیڈن کے جو 4 سال گزرے ہیں تو اس میں تو ہمارے تعلقات جب سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے افغانستان سے تو اس کے بعد سے تو ہمارے تعلقات کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور ہوتے گئے، اس لیے کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل اہمیت تھی واشنگٹن کی نظر میں وہ بالکل کم ہو گئی. تو اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ کا کیا رویہ ہوگا، تو اس وقت کمپیریزن کرنا میرے خیال تک قابل وقت ہوگا. صحیح. تو میم ایک ہم نے دیکھا ہے بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کہیں نہ کہیں امریکہ سے جا کے جڑ جاتی ہے، چاہے وہ پھر پی ٹی آئی کی رہنما ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کا ایک بہت زیادہ ہولڈ ہے پاکستان پر؟ نہیں، میرا تو بالکل خیال نہیں ہے کہ امریکہ کا ہولڈ ہے. امریکہ کا اگر ہولڈ ہوتا تو پاکستان کبھی جوہری قوت نہ بنتا. امریکہ کا اگر ہولڈ ہوتا تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں اسٹریٹجک تعلقات چین کے ساتھ وہ کبھی نہ بنتے. تو یہ تو لوگوں کے دماغ میں ایک چیز ہے کہ امریکہ کا بہت زیادہ اثر رسوخ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ماضی میں ہمارے تعلقات ایک زمانے میں بہت قریبی تھے
اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے الائنس پارٹنر تک بنے. سیٹو اور سینٹو 1960s کی جب بات ہے وہ بہت پرانی باتیں ہیں. لیکن اس وقت کی اگر ہم بات کریں یا ریسنٹ ڈیولپمنٹ اگر ہم دیکھیں تو میں تو نہیں سمجھتی کہ امریکہ اتنا حاوی ہوتا ہے پاکستان کی سیاست پہ یا پاکستان پہ. پاکستان نے اپنا نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ اس کو ترجیح دی ہے, نہ کہ امریکہ کے تعلقات. جب ہم نے دیکھا کہ ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ان کے وفات سے کلیش کر رہے ہیں تو ہم نے تو ہمیشہ اپنے ہی انٹرسٹ کو پرسیو کیا. صحیح. ابھی ایک اور چیز, ایک چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اب ٹرمپ صاحب کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کینیڈا کو امریکہ کی ایک اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے. از دیٹ ٹرو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, بالکل ناممکن ہے یہ. کچھ اسٹیٹمنٹس انہوں نے دیے ہیں کنٹروورشل, لیکن یہ تو بالکل ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کینیڈا امریکہ کا حصہ بنے. کینیڈا کے جو سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے تو دو ٹوک الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ تو اس کا تو آلموسٹ زیرو چانس ہے, بلکہ زیرو ہی چانس ہے اس طرح کی کوئی چیز ہو. تو یہ ٹپکل ٹرمپ کے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. ان کو شوق ہے لوگوں کو شاک کرنا, شاک اینڈ آ جس کو کہتے ہیں انگلش میں, وہ شاک اینڈ آ ہی کرتے رہتے ہیں. صحیح. تو ابھی آپ کو بھی پتا ہوگا پاکستان کی جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس میں ٹرمپ صاحب کو عمران خان صاحب سے بھی ملایا جا رہا تھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لحاظ سے. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, پتہ نہیں کیسے ملایا جا رہا ہے, ان کا تجربہ اور ہے, یہاں پر خان صاحب کا تجربہ اور رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان دونوں کے تعلقات جو تھے جب صدر ٹرمپ کا پہلا ٹرم تھا اور عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے آپس میں آئی تھنک دے لائک ایچ ادر, اور ان کے تعلقات اچھے تھے, اور اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی بہتری آئی تھی. صحیح. آپ کو بھی معلوم ہوگا یوکرین کی جنگ کا جس میں امریکہ خود انوالو تھا, اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں ایک پیس پروموٹر یا جو جنگ ختم کرتے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, یہ جو سارا پہلو ہے؟ دیکھیں, ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور وہ ایک بزنس مین کے مائنڈ سیٹ سے دیکھتا ہے گلوبل جیو پالیٹکس کو. اور بہت دفعہ الیکشن کیمپین میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ جاری رہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں غازہ کا سیز فائر میری اوتھ ٹیکنگ, میری انوگریشن سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے ایک سیز فائر, جو کہ واقعی ٹرمپ کی انٹرونشن سے ہی یہ ہوا ہے. اور دوسری طرف یوکرین کی جنگ کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کو جلد از جلد اس کا کوئی سفارتی حل تلاش کرنا چاہیے, اور وہ مذاکرات کے حامی ہیں. تو وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک وہ یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک بائیڈن صاحب کے دور میں ہوا اسرائیل کی جانب سے جو فلسطینیوں پر ظلم ہوا, ابھی کیونکہ وہ ختم ہو چکے, لیکن یہ دوبارہ تو شروع نہیں ہو جائے گا, یعنی دوبارہ حالات بگڑ تو نہیں جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ تو بہت سوالیہ ہے اس چیز پہ کہ سیز فائر تو شروع ہو گئی ہے آج سے, لیکن آگے جا کے آیا یہ سیز فائر عارضی ہے, یہ صرف 42 ڈیز کے لیے ہے, اور اس کے بعد یعنی کہ 6 ہفتے کے لیے, اور اس کے بعد ایک اور فیز ہے جس میں کہ مذاکرات کے ذریعے ایک مستقل سیز فائر کے مذاکرات ہوں گے. تو آیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میرا خیال ہے اس میں امریکہ کا کردار جو ہے وہ کافی کلیدی رہے گا. صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے ڈیموکریسی کے لیے, ایلان مسک بھی ان کے بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی پابندی ہے, تو اس پہلو کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ میرا تو خیال ہے صرف ٹرمپ تو نہیں کہتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں, سبھی کہتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی کچھ ہیں کافی لوگ جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بہت ہی خطرناک قسم کی چیزیں آتی ہیں. تو لیکن میرا خیال ہے آپ کا شاید اشارہ اس پہ ہے کہ چین کے ساتھ جو ان کی جس کو ٹیک وار کہتے ہیں, یعنی کہ ٹیکنالوجی پہ جو ان کی جنگ ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ چین اس میں اپنے سپریمیسی نہ اسٹیبلش کر سکے ٹیکنالوجی کے اسفیئر میں. تو اس حوالے سے انہوں نے امریکہ نے یعنی کہ بائیڈن کے دور میں تو کہا نا کہ ٹک ٹاک پہ ہم پابندی لگانا چاہتے ہیں, جب تک ٹک ٹاک اپنی اونرشپ نہ تبدیل کر دے تو ٹک ٹاک ہم بند بھی کر دیں گے. تو ایک پہلو تو یہ ہے, مگر یہ سارا
میرا خیال ہے اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چین کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے اور ان کی جو کمپٹیشن ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں اس میں امریکہ ہی سپریم رہے. صحیح. تو آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ ٹرمپ جو ہے ان کا جو ایک رجحان ہے وہ فوراً سے پاکستان کی طرف نہیں ہوگا، لیکن جیسے کہ پی ٹی آئی والوں نے ایک امیدیں لگائی ہوئی تھیں، ایک آئی ایم ایف کا ریویو آئے گا مارچ میں ہوپ فلی. اگر ٹرمپ صاحب اس سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ تو چاہیے ہوتا ہے، تو کیا پاکستانی حکومت خان صاحب کو رہا کرے گی؟ یہ تو آپ میرا خیال ہے اتنی اسپیکولیٹو آپ نے سوال پوچھا کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک آخری سوال، آپ کی 2025 میں کوئی نئی کتاب آنے والی ہے؟ انشاءاللہ میں کوشش تو کروں گی، لیکن اس میں کافی محنت ہوتی ہے، لیکن آئی ہوپ سو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. بہت شکریہ شہباز خوسر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں، توشہ خانہ 1 میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بیل بھی آپ نے کرائی ہے، آپ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کو آپ؟ دیکھیں، اگر اس کیس میں کچھ جان ہوتی تو بیل نہ ہوتی، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کی بھی آبزرویشن آپ نے اس میں پہلے دیکھی ہیں. اس میں کہاں کدھر ہے لاس ٹو دی ایکسچیکر اس میں، اور کہاں سرکار کو نقصان ہوا؟ لیکن سرکار کا پیسہ تھا، سرکار کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، اس کو آپ لوگوں نے لے کے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھ دیا. دیکھیں، سرکار کا اگر یہ پیسہ تھا تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سرکار کا پیسہ تھا؟ وہ کاغذ کون سا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ سرکار کا پیسہ ہے؟ سرکار کا پیسہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب، سرکار کا کیس یہ ہے جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک ریاض نے سپریم کورٹ کے پیسے دینے تھے جو کراچی بحریہ ٹاؤن کا فیصلہ ہوا، اس کی جگہ اس نے یہ پیسے دے دیے. تو یہ پیسے بھی تو ملک ریاض کے ہی تھے نا جی، جو لندن میں پکڑے گئے تھے. کیا اس کو فائن کی مد میں آئے تھے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کون سا ایسا کاغذ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ فائن یا کسی سرکار کے پیسے کہیں ڈکلیئر ہوئے یہ 190 ملین اور یہ یہاں پر آئے؟ اور دوسری بات کہ اگر یہ پاکستان میں آئے بھی تو یہ پیسے آئے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اب سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ یہ یا سرکار، اگر یہ سپریم کورٹ کے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں جانے تھے تو یہ سرکار کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتی، جو کہ جمع کرا دیے گئے. اس میں سرکار کو نقصان کہاں ہوا ہے؟ اور یہ تو ڈٹرمن تبھی ہوگا نا جب وہ دستاویز سامنے آئے گی کہ کیا یہ سرکار کے پیسے تھے، یہ کس بیسس پہ سرکار کلیم کر رہی ہے. تو یہ دکھا دیں گے کاغذ. یہ کاغذ ٹرائل میں نہیں نظر آیا. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر سرکار کا یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ایشو تھا تو اس میں پرائمری جو ایشو ہے وہ تو ملک ریاض سے ریلیٹڈ ہے. تو ملک ریاض صاحب نے، اس کا مطلب ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ یہ ملک ریاض کے نہیں تھے، یہ سرکار کے تھے اور یہ سرکار میں چلے گئے. اگر ازیوم کریں کہ یہ صحیح ہے تو یہ کراچی بحریہ ٹاؤن ٹیک اوور کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کراچی بحریہ ٹاؤن ٹیک اوور کر لے؟ بھائی اگر وہ کیس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں یا تو یہ سرکار کا پیسہ تھا تو سرکار کو چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ جو فیصلہ ہوا تھا 460 ارب روپیہ جو کہ بحریہ ٹاؤن نے دینا تھا سپریم کورٹ کو، تو اس کی تو پھر کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی. تو پھر کیا قدم اٹھائے ہیں انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف یا ملک ریاض کے خلاف؟ القادر ٹرسٹ تو ٹیک اوور کر لیا سرکار نے، تو بحریہ ٹاؤن کیوں نہیں ٹیک اوور کیا ابھی تک؟ صحیح. تو یہ بڑے کوسچن ہیں. آپ خود بھی وکیل ہیں، اپیل کا کیا گراؤنڈ ہوگا، مین گراؤنڈ جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی مین گراؤنڈ ہے؟ یہ سرکار کے پیسے ہی نہیں ہیں، یہ ملک ریاض کے پیسے تھے. اور اگر یہ سرکار کے پیسے ہیں تو یہ باقی کام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ویک کیس ہے، یہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. بشرا بی بی کی سزا کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا تو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو ایک گھریلو خاتون ہے. یہ ایک انفارچونیٹ ریت ہے، پاکستان میں چلی آ رہی ہے اور یہ بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے جب سے وکالت شروع کی ہے میں اسی طرح پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کو فیس کرتا آ رہا ہوں ایز اے لائر، اور اس میں کبھی کوئی پارٹی توپوں کا رخ کسی پارٹی کی طرف ہوتا ہے اور کبھی کسی اور پارٹی کی طرف ہوتا ہے. یہ 90s میں یہ آپس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف یہ اسی طرح چلاتے رہے سلسلہ. اس کے بعد 2000s میں اس کا شکار جو ہیں وہ دونوں
پیپلز پارٹی اور کیا کہتے ہیں PMLN رہی, اور بہت سارے کیسز میں یہی وکالت کرتا رہا, اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی انفارچونیٹلی اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. یہ کیسز جو بنے, جس طرح رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک بڑا فیک کیس بن گیا, تو یہ انفارچونیٹ ہے اور یہ اسی کا تسلسل ہے. اب یہ بشرا بی بی کا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی عمران خان نے ڈیسیجن لیا بھی, جو کہ نہیں لیا, اور نہ عمران خان نے کوئی سنگولرلی کوئی ڈیسیجن لیا, اگر کوئی ڈیسیجن ہے بھی تو کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے, اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بشرا بی بی کا نہ پاکستان کی کیبنٹ سے کوئی تعلق ہے, نہ PTI کی سیاست سے کوئی تعلق ہے, اور صرف کسی کی وائف ہونے پر اگر کسی کو سزا مل سکتی ہے تو پھر تو یہ ہم سارے غلط اندازہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ایسا دنیا میں اور قانون میں کہیں پہ بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. کوثر صاحب, ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ملک ریاض صاحب کے اوپر ایک فائن تھا جو کہ سپریم کورٹ تک گیا, سپریم کورٹ نے وہ فائن کیا, اگر ہائپوتھیٹیکلی سینگ اگر وہ اتنے برے تھے تو خان صاحب نے ان سے وہ زمین کیوں لی ایک چیریٹیبل ٹرسٹ بنانے کے لیے یا ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے؟ دیکھیں, اب ملک ریاض صاحب بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں, اور وہ خالی چیریٹی انہوں نے ان کے دور میں نہیں کی, عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے پہلے بھی بہت کی. جب فلڈ آئے تو ملک ریاض نے ولیجز کی ولیجز بنائیں. اب کیا وہ ولیجز آپ نے جا کر چیلنج کر دی ہیں کہ وہ جو انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے بنائی تھی, ان کے دسترخوان چلتے ہیں؟ چیریٹی میں آپ جب جاتی ہیں کسی دکان میں, آپ جا کے پیسے جمع کراتی ہیں کسی ڈبے میں, کیا اس کے ساتھ آپ سرٹیفکیٹ اپنی ایمانداری کا بھی جمع کراتی ہیں؟ یہ چیریٹیبل ٹرسٹ اسی طرح چلتے ہیں, اس میں لوگ چندہ دیتے ہیں اور اسی طرح چلایا جاتا ہے. یہ زمین جو ہے یہ ایز اے ڈونیشن دی گئی, اور یہ عمران خان صاحب کے نام نہیں ہے, یہ ایک ٹرسٹ کے نام ہے جس کے ٹرسٹی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی. اسی طرح شوکت خانم کے بھی ٹرسٹی ہیں عمران خان, اسی طرح نمل یونیورسٹی کے بھی ٹرسٹی ہیں عمران خان. اربوں روپے, 9 ارب روپیہ شوکت خانم کو سالانہ آتا ہے. ایک ایلیگیشن نہیں ہے کرپشن کا کسی بھی سال میں. تو آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا یا کہیں اور سے ریلیف ملے گا؟ دیکھیں, ریلیف تو عدالتوں سے ہی ملتا ہے. آج کل عدالتوں کا بھی گلا گھوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے انفارچونیٹلی, مگر ہمیں اسی نظام میں رہنا ہے اور اسی نظام میں بہتری کی توقع رکھنی ہے, اور انشاءاللہ یہ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو اس کیس میں ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے تو کیا چانسز ہیں کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا؟ میں اس وقت تو اس میں وکیل, یہ PTI بہتر جانتی ہے کہ وہ کس کو وکیل کرنا چاہتی ہے, مگر یہ کیس بظاہر ویک ہے اور انشاءاللہ اس کو مل جائے گا. تو ملٹری ٹرائل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ رہی بات ملٹری ٹرائل کی, تو دیکھیں یہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائلز کی کیسز چل رہے ہیں, اور ابھی جو فیصلہ اس وقت سپریم کورٹ کا موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیولین کے ٹرائلز ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے. اس کی ایک ICA چل رہی ہے, اس وقت تک تو یہ نہیں ہو سکتے, اور دنیا بھر میں ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سیولین کا ٹرائلز نہیں کرتی, جہاں کرتی ہیں ان کو بالکل آئین اور قانونی تحفظ نہیں ہوتا, ان کو ایلیگلی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے, وہ جب ہوگا انشاءاللہ تب دیکھیں. صحیح. تو اگر خان صاحب کو اس کیس میں ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے تو کیا وہ رہا ہو جائیں گے یا ان کے اوپر اور مقدمات ابھی ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. خان صاحب کے اوپر اس وقت کوئی مقدمہ نہیں تھا پچھلے کچھ عرصے میں, جو ان کی لاسٹ بیل اسی کیس میں ہوئی تھی, سسپینڈ ہوئی تھی سینٹنس. تو یہ تو پھر بعد میں ان کو 9 مئی کے کچھ شاخوں میں ڈالا گیا. 9 مئی کے کیسز جو ہیں ان میں خان صاحب پر ایلیگیشن یہ ہے کہ خان صاحب نے کنسپیرسی کی. کنسپیرسی والے پہ بہت ایک ویک ایلیگیشن ہوتا ہے, اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی تھے جن کو یہ سزا ہوئی, اور وہ بھی 40 سال بعد کل عدم قرار دے دی گئی کہ وہ سزا غلط ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب کو بھی اس پہ سزا نہیں دی جا سکتی کنسپیرسی پہ. یہ ایک بہت ویک ایویڈنس پہ بیسڈ سزا یہ کیس ہوگا اگر یہ چلایا بھی گیا. صحیح. شہباز صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک سجیشن دی کہ رحم کی اپیل کر دیں پریزیڈنٹ سے, تو کیا خان صاحب رحم کی اپیل کریں گے؟ دیکھیں, یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اپنے اس میں سوٹ کیا ہوگا, وہ ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں, انہوں نے اپنی شاید سیاست اس کو دیکھا ہے, مگر خان صاحب کے خلاف کیس بہت ویک ہے. اس میں کوئی جہاں اتنا ٹائم ٹف گزار لیا ہے وہاں کچھ اور دیر گزارنا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کو بالکل اپنے آئینی حق پہ اور قانون پہ اور فیکٹس اور سرکمسٹانسز پہ ہی چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. شہباز کوثر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.